This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्ब मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000 यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए मुफ्तियान किराम के, उनसे जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश किया करें जब आप कमेंट सेक्शन में सवालात लिखते हैं, ख़ास तौर पर जब इंग्लिश में लिखते हैं, वो अल्फाज जो है ना वो समझ नहीं आते, मुश्किल होती है समझने में। मुफ्तियान किराम तक जो मैसेज कन्वे करना चाहिए, जैसा आपने सवाल पूछा होता है, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो कुछ क्लैरिटी के साथ सवाल हमें आप भेजा करें। और जब आप कॉल करते हैं, ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने कॉल करनी है, वॉल्यूम जो है बिल्कुल डाउन कर लेना या बंद कर लेना, ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके और हमारी आप तक बेहतर तरीके से पहुँच सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने सवालात भेज सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। और आपको बताते चलें, आप जो हमें व्हाट्सएप पे सवालात भेजते हैं वो हम कोशिश करेंगे या तो आपको वहीं पर जवाब दे दिए जाएँ, लेकिन उसके अलावा हम उन जो सवालात हैं उनके जवाब आपको अगले प्रोग्राम में, जैसा कि हमें मौसूल हुए हैं सवाल, हम वो वाले करते हैं। और जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 84-85 के करीब एपिसोड्स हो चुकी हैं। हमने उसमें तमाम जो सवालात डिस्कशन की वो आपकी जानिब से भेजे गए तमाम सवालात थे। जो सवालात आप हमें भेजते हैं हम उन्हें प्रोग्राम में मुफ्तियान किराम से डिस्कस करते हैं और आप व्हाट्सएप पे भेजिए, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह वहाँ पर भी जवाब दिया जाएगा और प्रोग्राम में भी डिस्कस किया जाएगा, ताकि उस जो सवाल है उस मसले से तमाम जो लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताबुन से पेश किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जो पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने तलबा को फराहम कर रहे हैं। जी अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। स्टूडियोज़ में शख्सियत जो मौजूद हैं जी, फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। उनके साथ जो दूसरी शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज की जो हेडलाइंस हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और एक बड़ा डिफरेंट किस्म का वाक़या है, कराची के अंदर पेश आया है, जहाँ पर भाई की साथ से दूसरी शादी करने पर जो है एक शख्स जो जहाँ भाग है, इस वक्त एक अफसोसनाक वाक़या पेश रहा है। तनाज़ा था, फैमिली में चल रहा था और उन्होंने शादी दूसरी की थी। इस सिलसिले में आपको बताते चलें अगर पस मंज़र इस वाक़े का कि ये मंगो पीर का इलाका है और रिहायशी जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया और शक गुजरा कि इसके रिश्तेदार इसमें, करीबी रिश्तेदार इसमें मुलविस हैं, क्योंकि उसने जो शादी की थी जो कुछ अरसा कबल अपने भाई की साथ से दूसरी शादी की थी। इस सिलसिले में तहकीकात अभी जारी हैं, मज़ीद इंशाल्लाह जो शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन जो पहली रिपोर्ट है उसके मुताबिक घर वाले इसमें मुलविस हैं। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है कि क्या कोई शख्स अपने भाई की साथ से निकाह कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस मुबारका के अंदर जो मुहर्रमात हैं, जिन ख़वातीन के साथ निकाह हराम है, और उनको तफसीलन बयान कर दिया है। सूरह निसा की आयत नंबर 23 और 24 के अंदर इन्हीं मुहर्रमात का ज़िक्र है। तो वो जो मुहर्रमात है उनकी 3 किस्में बयान हैं। मुहर्रमात बिन नसब, नसब की वजह से जो मुहर्रमात हैं, इसी तरह रज़ात की वजह से जो मुहर्रमात हैं और दूध के जो रिश्ते बनते हैं, और इसी तरह ससुराली मुसाहरत की वजह से, ससुराली रिश्तों की वजह से जो ख़वातीन हराम हो जाती हैं, मुहर्रमात है, उनका बयान आया है। और अहादीस में भी इनकी वजाहत मौजूद है।
تو نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بیان آیا ہے کہ بھائی کی جو ساس ہے اس سے نکاح حرام ہے. اچھا ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے، لہذا یہ محرمات میں سے ہے ہی نہیں. جب اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے اور اب یہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، تو بھائی کی ساس ہے یا کسی اور شخص کی ساس ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا، اس شخص کا نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شرعاً. شریعت نے ایک اور قاعدہ بھی فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ نکاح درست ہے کہ درست نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں جانب سے یہ رشتہ حرام ہوتا ہو. اچھا دونوں جانب سے یعنی ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری جو ہے وہ عورت ہے، اس مرد کا نکاح اس عورت کے ساتھ حرام ہو. اسی طرح اس عورت کو مرد فرض کرو اور اس جو مرد ہے اس کو عورت فرض کرو تو اس کا نکاح بھی اس کے ساتھ حرام ہو، تب یہ حرمت یعنی ثابت ہوتی ہے. یہ جو صورت ہے اس میں کسی بھی جانب سے آپ یہ اس ساس کو مرد فرض کریں تو اس کے بھائی کے ساتھ جب اس کو خاتون فرض کریں گے تو کوئی ممانعت نہیں، اور جب اس کو مرد فرض کرے اور وہ خاتون ہے اور کسی کے نکاح میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا اس کے لیے بلا شبہ جائز ہے، کوئی ممانعت اور حرمت نہیں ہے. تو یہ بے علمی ہے. اگر اس بنیاد پر انہوں نے یہ واقعہ کر دیا ہے، یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا ساس کے ساتھ نکاح، بھائی کے ساس کے ساتھ نکاح، یہ تو بہت جو ہے نا بڑی شنیع بات ہے. نہیں، یہ کوئی شنیع بات نہیں ہے. اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا ہے، لہذا علم ہونا چاہیے، دین کا علم. اگر علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور اس کے بارے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، رہنمائی چاہوں گا کہ اگر دوسری شادی کرنے کی وجہ سے خاندان میں شدید اختلاف ہونے کا خدشہ موجود ہو، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہر بندے کا نا اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کیسے نا ڈیل کرتا ہے اور کیسے اس کو مینیج کرتا ہے، وہ اس بندے کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اگر فتنہ برپا ہوتا ہے تو اور مسائل بنتے ہیں یہاں تک کہ قتل تک بات پہنچتی ہے، پھر بندے کو مصلحت سے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور یہ دوسری شادی فرض تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو جب فرض اور واجب نہیں ہے اور جان کا بھی خطرہ ہے یا خاندان میں نہایت شدید اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو بندے کو پھر اجتناب کر لینا چاہیے. بالکل جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلی ہیڈ لائن کی جانب بڑھیں گے. مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اوکاڑا میں. آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان اور ایک خاتون جہاں بھاکو ہیں. کھیتوں میں کام کر رہے تھے، بہت سے لوگ کر رہے تھے، صرف یہ نہیں تھے. اس دوران آسمانی بجلی گری جس میں ایک خاتون اور ایک جو ہے بندہ شخص وہ جہاں بھاک ہوا میل، اور اس کے علاوہ ایک بچی تھی وہ بھی زخمی ہوئی ہے آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے. اس سلسلے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ قدرتی آفات، زلزلہ، آندھی یا آسمانی بجلی گرنے سے اگر کسی شخص کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کو ہم شہید تصور کریں گے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے اور قرآن مجید میں یہ بجلی جو آسمانی بجلی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو رات ہے نا، یہ ایک یہ آسمانی بجلی تو یہ کڑک یہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان. ٹھیک ہے. اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کڑک. اور یہ کڑک جو ہے، یہ بجلی کا گرنا آنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. اور پھر وہاں پہ ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس تک وہ پہنچا دیتا ہے. یعنی اس کو وہ پہنچ کے رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کائنات پہ، اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. بے شک ایسے ہی مفتی. اور وہ جیسے چاہتا ہے جس کو آپ دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ جتنے لوگ موجود تھے، کافی لوگ تھے. ہاں کافی لوگ تھے. ظاہر ہے وہ میرا خیال چاول لگنے کا سیزن ہے تو وہ لگ رہا ہے، تو اس میں شاید ہوں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آمین آمین. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق الحریق، جو جل کے مر جائے، جی، جل جائے آگ میں کسی بھی وجہ سے،
تو یہ بھی حریق کی شکل ہے، آسمانی بجلی، جی جی، تو یہ بھی ظاہر ہے حریق میں آئے گا، اور حریق کو باقاعدہ شہداء میں تصور کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہداء، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شہداء کا اضافہ فرمایا، یعنی بہت سے لوگوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، کوئی پیٹ کی بیماری سے وفات پا جائے، کوئی دیوار گرنے سے، جیسے آپ نے زلزلے کا تذکرہ کیا، وہ دب کے مر جاتا ہے، یا ایسی کوئی کسی حادثے میں وہ شکار ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے کئی ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا۔ تو ظاہر ہے یہ اس طرح میدان کارزار کے شہداء میں تو نہیں ہے، لیکن ایک اعزازی موت ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ تو اس بارے میں جو خدشہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ باقی سارے تو نیک تھے جو بچ گئے ہیں، اور یہ دو نہ پتہ نہیں ان پہ کیوں ایسی آفت آئی ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، ہاں کوئی اللہ کا عذاب، تو یہ بھی تصور کیا جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو ہم فوری طور پہ یہ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس طریقے سے اس کی وفات لکھی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے آگے رہتی ہے۔ باقی جو اعمال ہیں، ہم کسی کی بھی موت کو اس طرح دیکھ کے، کسی کی وفات کو اس حالت میں دیکھ کے اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں دے کے زندگی کے جو بعد کے مراحل ہیں وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں کہ ایسا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ بعد والوں کے صبر کے لیے بھی بہت سے ایسے آزمائش اور امتحان لوگوں کے لیتا رہتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، واٹس ایپ پہ میں سوالات جو موصول ہوئے ہیں ان کی جاری بڑھیں گے۔ پوچھا کیا ہے کہ ہم عرب ممالک میں نفل یا وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ آ کر ہماری ابتدا میں فرض نماز شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں بلا شبہ جائز ہے۔ یہ جو عرب ممالک ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی، وہاں پر چونکہ دین کی سمجھ زیادہ ہے اور لوگوں کو دین کا فہم اور پھر دین پر عمل کا جذبہ بھی، بالخصوص نماز کے متعلق بہت زیادہ یعنی اہتمام کیا جاتا ہے، اور عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نماز کے بغیر دین ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور پھر جماعت کی اہمیت، نماز با جماعت کی اہمیت، یہ اس کا اندازہ بھی ان لوگوں کو ہے، تو اس لیے وہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ آ جاتے ہیں اور اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مقتدی بن چکے ہیں، یعنی اشارتاً یا اس کو ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو باہر صورت تو یہ جو ایک شخص متنفل ہے، یعنی نفل نماز پڑھنے والا ہے اور اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والا آ گیا ہے، تو یہ اقتداء، یہ جماعت درست ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، پھر آتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو نماز پڑھاتے تھے، وہی عشاء کی نماز وہ پڑھاتے تھے، پہلے پڑھ کے آتے تھے، پہلے پڑھ کے آتے تھے۔ اب یہاں پر جو نماز پڑھاتے تھے وہ نفل نماز تھی ان کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو وہ فرض نماز چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور وہی پہلا وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز، تو وہ فرض نماز وہ ادھر پڑھ لیتے تھے، نوافل پھر ادھر، تو باقی لوگ ان کے پیچھے اقتداء کر لیتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض، یعنی نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء درست نہیں، یہ بات بلا دلیل ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ کیا بچے ایسی گیمز کھیل سکتے ہیں جن میں جادو کے ذریعے سے توانائی حاصل کی جاتی ہے اور انہونے کام کیے جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں چونکہ دینی طور پہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے، تو ہم لفظ بھی ایسے بولتے ہیں، جی جادوئی طریقے سے ہم نے ایسا کر دیا۔ اچھا بچے گیم کھیلتے ہیں نا، اب شروع میں جب ان کے ذہن میں ہوگا یہ ایک بکس ہے یا اس میں کچھ ایسے جادوئی اثرات ہیں، یا اس کو ہم کلک کریں گے تو اس سے یہ کچھ پاورز مل جائیں گی، تو آپ خود بتائیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ جادو کا اس معاشرے پر، انسانوں پر ایک اثر ہے، اور جادو سیکھنا چاہیے، اس سے کچھ انہونے کام ہم کر سکتے ہیں، ہاں شارٹ ویز، اور انہونی اندیکھی چیزیں۔ یہ جادو اصل میں کیا ہے؟ جادو کا تعلق ہوتا ہے شیاطین کے ساتھ، اسی لیے تو شیاطین سکھاتے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ سب کچھ شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے،
اور جو بھی جادوگر ہے وہ اپنا ایمان بیچ کے تو جادو خریدتا ہے، یعنی ایمان بیچتا ہے پہلے ان کے آگے کہ ایمان تم لے لو اور جادو مجھے سکھا دو. تو ایسے یعنی سودا ان کا طے ہوتا ہے آپس میں، اور جادو سکھاتے ہیں اور پھر معاشرے میں پھیلاتے ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصدقم بالسحر، کہ کوئی جادو کی اگر تصدیق کرتا ہے، جادو کی تصدیق کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. ایک تصدیق کرنے والا، جی تصدیق کرنے والا. یہ کن معنوں میں آئے گا تصدیق کرنا؟ ہاں، یہ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو جادوگر کو دیکھے اور کہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے یہ جو کام کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، تو ایسے وہ کرے. ویسے تو جادو ہے نا، لیکن ایک خاص قسم کے جادوگر کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ جی یہ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، ہاں ایسے ہی ہے. یا اس کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ جی یہ معاملہ کیسے ہے، وہ کہ ہاں ہاں یہ چیز ہے. تو یہ جادوگر کا. اور اسی طرح جو نجوم ہے، علم نجوم، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی من اقتبس علم من علم النجوم، علم نجوم میں سے کچھ حاصل کرتا ہے نا، تو ایسے سمجھیں اس نے جادو ہی میں سے کچھ لیا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جادو کا ایک وسیع تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہن میں بٹھایا ہے، امت کے ذہن میں، تاکہ لوگ، میری امت کے لوگ اس سے مکمل طور پہ بچیں. تو جو بچہ ابھی سے اس عمر کے اندر یہ باتیں سیکھے گا تو اس کے ذہن سے جادو کی نفرت کم از کم نہیں بیٹھے گی، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جادو سے میں یہ بھی حاصل کر سکتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جادو کا لفظ یا میجک کا لفظ بڑی عمر میں، ذرا شعور کی عمر میں پہنچے تو اسے کوئی نفرت نہ ہو اور وہ اس طرف جانا شروع کر دے. اور یہ نوجوانوں میں خصوصاً یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ جی کوئی ایسی انہونی سی کام، کوئی ایسا کرتب دکھائیں، کوئی ایسا جادو دکھائیں جس سے لوگ ہماری طرف مائل ہوں. اور آج یہ چیز بڑی عام ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو اس سے روکنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ایسی گیمز بالکل نہ دی جائیں یا دکھائی جائیں جن میں جادوئی اثرات ہوں. اور جو گیمز بنانے والے ہیں، ان کو پھیلانے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے ایک تو اس پہ فحاشی نہ ہو، دوسرا ایسے جادوئی اثرات یا ان کے اظہار یا انہونے کام اور ایسی چیزیں، اس سے معاشرے کے اندر نا بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم بچوں کی اسلامی تربیت کریں، انہیں جادو سے نفرت دلائیں. جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں سے ایک جو ہے جادو بھی ہے، یعنی ہلاکت خیز گناہوں میں سے جو انسان کو تباہ کر دیتے. مجھے جب زیادہ تر تو ایسی گیمز جو ہیں فارن کنٹریز سے بنتی ہیں، باہر کے لوگ بناتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں. اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے کلپس دیکھنے کو ملتے ہیں جادو سے ریلیٹڈ. اچھا، اس سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. کوئی جادو کی ایون کی کہانی سنا رہا ہے، کوئی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، فلانا جادو سے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس کو دیکھنا، کیونکہ یہ میرے خیال میں پہلا قدم ہے اس کی جانب راغب ہونے کا. جی ایسے ہی ہے نا. دیکھیں جب ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہوگا کہ جادو کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پہ. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو جادوگروں کو باقاعدہ قتل کیا گیا. اگر ایسا کسی نے اظہار کیا تھا نا تو انہیں قتل کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں دیکھیے کہ جادو اور ایسے اشتہارات اور ایسی چیزیں بالکل عام سی ہیں. جادو کی ویڈیوز بھی پڑی ہیں. جی ویڈیوز موجود ہیں. اس میں لائیو جادو کر کے دکھایا. ہاں، اس میں دیکھنا، یہ جو میں نے حدیث سنائی نا وہ بڑی اہم ہے کہ مصدقم بالسحر، یعنی وہ جادو کو دیکھنا، اس کی تصدیق کرنا، ہاں یہ ہے، اس میں دلچسپی لینا اور ایسے کچھ، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایسے سمجھے اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے والی باتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس قدر وعید اس حوالے سے فرمائی ہے. اور سورہ بقرہ جو پڑھی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ شیطانی اثرات، جادوئی اثرات وہ ختم ہوں. تو یہ ہم اپنے گھروں میں جادو سکھا رہے ہیں اور ادھر سے ہم کہیں جی پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو پھر ظاہر ہے حالات ایسے تو نہیں بدلیں. بالکل جی، بالکل جی. بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. کالر ہے، ان کی جانب پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھجن محمد شمون بات کر رہا ہوں مکانہ صاحب سے. جی سر، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسی عورت نے کچھ پیسے دیے تھے. اچھا. کاروبار کے لیے. جی. اس نے بولا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کو بتانا. ٹوٹل اس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں. اچھا. شوہر اس کا ہے، لیکن وہ عورت وفات پا گئی. آج وہ ایک اچھی رقم بن گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی بیٹیوں کو تو بتا دیا آپ کتنے پیسے ہیں میرے پاس، آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں، کاروبار میں بھی چلتے ہیں. لیکن ان کے جو بھائی ہیں ان کو میں نے نہیں بتایا، ان کے شوہر کو میں نے نہیں بتایا. معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت کنجوس لوگ ہیں. وہ بچی یا بچے کو کل اس شادی میں تعامل نہیں کریں گے جو میرے علم میں. اچھا ٹھیک ہے. بچوں کی شادی میں تعامل نہیں کریں گے.
तो मेरे लिए इसके बारे में क्या हुक्म है? मैं उनको बेटों को भी बताऊं, लड़कियों को तो ऑलरेडी पता है 3 को। जी जी ठीक है, बेटों को इल्म नहीं, शौहर को इल्म नहीं, मेरे लिए शरीयत क्या हुक्म करती है जी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शमून साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा। हाँ जी, इस भाई को चाहिए कि जो उनका हक़ है वो उनके सुपुर्द कर दें। अच्छा, बाकी वो लोग कंजूस हैं, गैर कंजूस है, ये ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। तो अगर आप मज़ीद एहतियात करते हैं तो मीरास में जो हिस्सा खाउन का बनता है, जी जी, यानी चौथा हिस्सा, वो आप खाउन को दे दें। ठीक है। बाकी जो है वो लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के कानून के मुताबिक आप तक़सीम करेंगे बेटों पर और बेटियों पर। अच्छा ठीक है। जो उस खातून के बेटे हैं उनको 2 हिस्से जी, और जो बेटी है उनको 1 हिस्सा। टोटल रकम का मुफ्ती साहब? टोटल रकम। अच्छा ठीक हाँ है, जी। ओके। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से आप करेंगे। अगर उनके वालिद साहब नहीं है, मैं बताता हूँ। जी जी। और अगर इस तरह है कि उस औरत ने ये पहले से अपनी बेटियों को ये दे दिया था जी, यानी ये कर दिया था कि ये मेरी बेटियों के लिए है और तुम कारोबार में चलाओ और अपनी जो मेरी बेटियां हैं उनकी शादियों के अखराजात, तो इस तरह देना ये भी जायज़ नहीं था, क्योंकि बेटों को उसने नहीं दिया, बेटियों को दे दिया, लेकिन दे दिया है। अब वो इस वजह से वो मुजरिम बनेगी जो फौत हो गई है, लिहाजा शरई कानून के मुताबिक इनको तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, और लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के कानून के मुताबिक तकसीम हो। बाकी वो कैसे करते हैं, देते हैं नहीं देते, तो ये ज़िम्मेदारी इनकी नहीं है। मुफ्ती साहब ये हिस्से करके हिस्से ही पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम साहिब हैं जी अटक से। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मोहम्मद अकरम साहिब कैसे हैं जी आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी तो सर मैंने ये सवाल पूछना था कि ये अरबी नहीं पढ़ सकता अरबी। अच्छा ठीक है। कुरान शरीफ। जी जी। तो शरीफ की जो नीचे तारीफ होती है वो तो उर्दू में होते हैं, उनकी जो मायने होते हैं। हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं। तो उस शरीफ का वो सवाब दे सकता है या नहीं? अरबी नहीं पढ़ सकता, तारीफ उर्दू में लिखी होती है, मैंने लिखी होती है। अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब फरमाइएगा शेख। जी, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए ना पहले तो वैसे कुरान मजीद ऐसे मौजूद होते थे, फिर बाद में कुरान मजीद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उन पे पाबंदी लगा दी गई, जिनमें कुरान मजीद का उर्दू में या इंग्लिश में तलफ़्फ़ुज़ लिखा होता है। अच्छा ठीक है। मसलन आपने पढ़ना ना इन्नल्लाह, अब इन्ना को 2 दफ़ा लिखा होगा, यानी हमज़ा नून नून, वो बंदे को पता चल जाएगा ये 2 दफ़ा नून पढ़ना है। यानी हम तो शद में 2 दफ़ा पढ़ते हैं ना, इन्ना, शद को खोला जाए तो 2 ही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह लिखा होता है ताकि जो लोग अरबी से नाशना हैं उनको ये पढ़ना आ जाए। तो वो तो पाबंदी इस वजह से लगाई गई ताकि लोग इसको गलत, यानी इस पर कोई तहरीफ या तब्दीली ना कर दें, पढ़ने में कोई गलती। तो इन्होंने अपनी सहूलत के लिए अगर ऐसा किया है तो चूँकि वो अदायगी ठीक करेंगे और इनके लिए ये ज़िम्मे है कि वो किसी को चेक करा लें कि वाकई जो तलफ़्फ़ुज़ इसका बनता है वही मैंने लिखा है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ में ख़राबी ना आए। ठीक है, तो वो उसको ठीक है पढ़ सकते हैं, इनको इंशाल्लाह उतना ही सवाब मिलेगा जितना कुरान मजीद पढ़ने वाले को मिलता है। और वो जो हदीस मुबारक है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सही हदीस साबित है कि वो शख्स जो कुरान मजीद पढ़ता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता तो उसे दोहरा अजर मिलेगा माशाअल्लाह। तो ऐसे लोग जिनको अरबी इतनी नहीं उनकी ज़बान पे चढ़ पाती, बिल्कुल नहीं बात कर सकते अरबी में, तो वो फिर उनको अल्लाह ताला दोहरा अजर देते हैं कि एक उसने कोशिश की है, जुस्तजू की है, और एक कुरान मजीद वो पढ़ने का अजर तो है ही, तो यानी वो अल्लाह ताला इजाफी अजर उसे देते हैं। और हमें इस मुआशरे के अंदर ये भी पता चला कि कई ऐसे हमारे बड़े लोग भी मौजूद हैं जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। तो ये क्या सवालिया निशान क्या है कि जब छोटे थे इनके बड़ों ने इन्हें कुरान मजीद के लिए कोई एहतमाम नहीं किया। अब जो लोग नहीं ऐसा कर रहे तो उनको यकीनन इस तरफ आना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अभी से कुरान मजीद की तालीम से आशना करें, कभी ये सवाल पैदा ना हो। बिल्कुल। इसके अलावा माशाल्लाह मुफ्ती साहब इनके जो एफर्ट्स हैं वो तो काबिल कदर है माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम शाहिदा परवीन है, मैं मेरी से बात कर रही हूँ। जी शाहिदा परवीन साहब। नमाज पढ़ती हूँ ना तो सारी नमाज में भूल जाती हूँ। अच्छा। तो इधर साफ बात बताते हैं कि जब बैठे जाते हैं आतिशात के बाद सलाम फिर के बाएं हाथ में 2 सजदे कर दें, और बात कहते हैं 2 बार में करें, तो इसका मुझे जरा बताएं कैसे करना होता है सजदा साहब। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप सजदा आप नमाज के दौरान डेली भूलते हैं कि कभी कभार ही ऐसा होता है? मेरा दिल नमाज मेरा दिल ये है कि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन साहिबा मरीज से हमारे साथ। एक और आपसे सवाल है जी, आपकी एज फैक्टर क्या है, एज बताइएगा कितनी है आपकी? अच्छा। एक ही बात है, और ख्वाब में मुर्दे बहुत ज्यादा आते हैं। ख्वाब में क्या? मुर्दे बहुत जाते हैं, मुर्दे ख्वाब में बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन साहिब हमारे साथ मरी से मौजूद थी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा। अच्छा जी, एक तो मुफ्ती साहब मुर्दे ख्वाब में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी डिटेल बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो जनाब शेख यजमानी साहब बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये सवाल को हम ऐड ऑन करते हैं। हाँ, जो दूसरा पहला सवाल मुफ्ती साहब के भूल जाती है 64-65 ईयर्स की एज। यही हल जो कर रही हैं कि जिस बंदे को नमाज में ना ऐसे गलती लगे, भूल जाए, तो वो यकीन पर बिना करे। यानी भूलने का मतलब ये है कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, तो वो यकीन पर बिना करे। यानी यकीन का मतलब ये है कि 2 तो पढ़ी है। अच्छा, ठीक है, एक तरफ जाना है। हाँ जी, ठीक है। 4 रकात पढ़ी है कि जो है 3 पढ़ी है, तो आप वो यकीन पर बिना करे, यानी 3 पढ़ी है। ठीक है। सूरह फातिहा मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो वो पढ़ ले। अच्छा, ठीक है, यकीन को फोकियत देनी। हाँ जी, यकीनी जिहाद को, यकीनी जानिब को फोकियत देंगे। और आखिर में सजदा साहवा करेंगे। और सजदा साहवा का तरीक़ा यही है कि जब सारी नमाज पढ़ ले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, ये एक तरफ कहना यही बाकी रहे, तो सजदे में जाए, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें, जिस तरह की नमाज के 2 सजदे होते हैं, इत्मीनान के साथ। फिर बैठें और सलाम फेर लें। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, शेख व्हाट्सएप में सवाल मौसूल है, उसकी जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है कि क्या फंक्शन में जाने के लिए बालों की विग या एक्सटेंशन इस्तेमाल की जा सकती है? मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से कॉलर को ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलीम साहिबा जी गुजरांवाला से। जी सर, कैसे हैं जी आप? जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? ये मैं पूछना चाहिए मुफ्ती साहब से कि आप टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो बंद कर लें, आसानी होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है जी। ये पूछना मुफ्ती साहब से ये है कि ये जो जिन्नात का वजूद है, कुछ आदमियों में आ जाते हैं, कुछ औरतों में आ जाते हैं जिन्नात जी, तो कुछ काम करने वाले लोगों को बुलाया जाता है। क्या ये ऐसा मुमकिन है कि जिन्नात वाकई उसके अंदर मौजूद होते हैं और वो निकल भी जाते हैं? अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम साहब गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, फरमाइएगा शेख। जी, इनके सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि क्या जिन्नात दाखिल हो सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर, और दूसरा है कि निकल भी सकते हैं आमिलों के अमल से। जी ठीक है। तो जहाँ तक जिन्नात का दाखिल होना है, वो तो उस हदीस मुबारक से बिल्कुल वाज़ेह है जो सहीहैन की हदीस है कि इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। और वो जो हदीस मुबारक है ये बताती है, और ये कुरान मजीद में है कि शैतान भी जिन्नों में से काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बिही, कि वो जिन्नों में से है और उसने अपने रब की नाफरमानी की। तो शैतान और जिन, इनका जो मादा है, मटेरियल है, वो एक है। ठीक है। तो जैसे शैतान दाखिल हो जाता है, जिन भी दाखिल हो जाते हैं। एक और आयत मुबारक से भी इसकी दलील मौजूद है, जो सूद खाने वाले हैं वो ऐसे होंगे रोज़ क़यामत, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जैसे शैतान ने उन्हें छू कर खिब्ती बना दिया हो। अच्छा, यानी उनकी अकल को वो नॉर्मल ना रहने दी हो। तो इसका मतलब है कि ऐसे असरात तो मौजूद हैं, यानी इशारात भी मौजूद हैं हदीस आयात में, तो ये सब कुछ है। तो इसका वजूद तो है, और हमारा मुशाहिदा भी ये है कि लोग तंग होते हैं जब वो जिन निकल जाता है, तो वो सहूलत में भी आ जाते हैं, आसानी में भी आ जाते हैं।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے ارشادات فرمائے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ جنوں کی خوراک ہیں، تو اس کا مطلب کہ جنوں کو اگر ہم تنگ کریں گے کسی حوالے سے تو وہ پھر کوئی ایسا حربہ بھی اختیار اچھا کرتے مفتی صاحب آپ کو میں پوچھنا چاہوں گا، ہڈیاں جنوں کی خوراک ہے؟ جی جی، جو ہم پھینک دیتے ہیں کہیں پر؟ جی جی، اچھا اس کو پھر اور ہٹانا یا وہ کچھ کرنا؟ بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس پہ وہ پیدا کر دیتا ہے کھانے کے لیے نا گوشت وغیرہ، اچھا اچھا اچھا، جی، جو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اوفا جی، اس سے بھی زیادہ اللہ اکبر۔ ہم نے مثلا کھایا نا جو گوشت، اس سے زیادہ وہ جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ گوشت پیدا کر دیتا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ایک جگہ اگر پڑی ہوئی ہے کوئی ہڈی وغیرہ کچھ بھی تو کافی دنوں سے اگر پٹی ہے اس کو اٹھایا جائے، کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ نہیں وہ تو خوف پہ مبتلا کوئی ہو سکتا ہے وہ اصل میں دیکھیں ہڈی جو ہے نا یہ جادوگر بھی استعمال کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جادو کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ جو ہڈیاں مثلا ہم پھینک دیتے ہیں نا عموماً ایسے، آپ دیکھیں کہ کوئی یہاں پہ ہم نے کوئی چیز ایسی کھائی نہیں، کوئی گوشت نہیں کھایا تو ہڈی پڑی ہے، وہ تو مشکوک ہوگی، بالکل ٹھیک، لیکن اگر آپ نے کھایا ہے کھانا اور ہڈیاں گری ہیں تو وہ آپ گری رہنے دیں، وہ پھر جن اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہمیں کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، تو یہ خبث اور خبائث کیا ہیں؟ یہی جنیاں اور جن ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر رہتے ہیں اور کبھی ہم انہیں ان کے اگر اللہ کی پناہ میں نہیں آتے تو وہ ہم پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو باتیں اس حوالے سے تھی کہ اور جو صحیح عاملین ہیں، صحیح عاملین جو مستند ہیں تو وہ ان کا علاج کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو لا یستطیع الباطلہ، جو باطل قسم کے لوگ ہیں، جو جادوگر ہیں، جو جنات وغیرہ، وہ ان کا یہ سورہ بقرہ کا توڑ نہیں وہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو شخص پورے عقیدے کے ساتھ اس کا ایک عمل ہے، اس نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ شیطانوں اور جنوں سے وہ چھٹکارا پانے میں مدد دیتی ہے۔ تو اسی طرح تجربات کی روشنی میں اگر کوئی صحیح مستند اور قرآن و سنت کی روشنی میں یا کم از کم قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو ایسا کوئی علاج کرتا ہے تو اس سے امکان ہے کہ جنات ساتھ چھوڑ دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں ایسا مشاہدہ بھی موجود ہے کہ جنات ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ محترم کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، فرمائیے گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب نے بہت تفصیل سے بات بیان فرمائی۔ یہ جو ہڈیوں کا ہے نا، اگر کہیں پڑی ہے تو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نا یہ ہڈیوں کے ساتھ استنجا مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہڈیوں کے ساتھ تم استنجا مت کرو، یہ تمہارے جنی یعنی جنات بھائیوں کی خوراک ہے، اچھا تو اس کے ساتھ استنجا نہیں کریں گے۔ باقی یہاں پر ہڈیاں پڑی ہیں تو ہم اٹھا لیں گے، کوڑے دان میں پھینک سکتے ہیں۔ باقی اللہ کی شان ہے اور اللہ کی مرضی ہے کیسے ان کو ان کے لیے میسر فرما دیتا ہے، خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین آپ کی کال اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ سمپلی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے جو ہمیں یوٹیوب پہ سوالات پوچھے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو شکیب ملک صاحبہ جو ہیں لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا سوال ہے جی، پوچھتی ہیں جی میرے شوہر نشہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، مجھ سے چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن نشے کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کر دیں، اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ یہ بھی دعا کرتے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور مختلف طریقوں سے ان کو اس نشے سے منع کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یعنی ان کے علم میں لائے بغیر کہ مجھے پتہ ہے، لیکن جب ان کو نشے کا وقت ہے اور یہ جب نشہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی رہے، مصروف رکھے ان کو، تاکہ ان کی وہ عادت اس طریقے کے ساتھ ختم بھی ہو جائے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس بھائی کی اصلاح فرمائے، نشے کی اس لعنت سے ان کو چھٹکارا دلائے، بلکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی برائیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ایک چھوٹا سا مشورہ ہے ضرور کہ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے ہیں جی جی تو وہاں کے خطیب تک یہ بات پہنچائی جائے اچھا کہ وہ ایک جمعہ اسپیشلی اس موضوع پہ پڑھائیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل چونکہ یہ چیز کالج یونیورسٹیز میں عام ہو رہی ہے، نشہ مختلف قسم کا، بالکل ایسے ہی مفتی صاحب، تو ہمیں شعور دینے کے لیے یہ ایک سٹیج استعمال کرنا چاہیے. لوگ جیسے بھی ہوں بہرحال خطیب کی بات کو اہمیت تو دیتے ہیں اور سنتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ کوئی ایسی تحریر وغیرہ منگوا کے اسٹیٹس پہ بھی لگا لیجیے. ہاں جی، تو ویسے ان کو بھیج دیں کہ مجھے تحریر آج ملی ہے، بڑی اچھی ہے، تو آپ بھی اسے دیکھ لیں ذرا. بالکل اسٹیٹس پہ لگا کے صرف پرسنلی ان تک شو کیا جائے، وہ بھی جی ایسا، یعنی ایسے بھی طریقے جو جدید ذرا ہے نا، اس میں یہ بڑی سہولت آ گئی ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے پیغام، بلکہ اگر خود نہیں بھیجتی نا جی جی تو کسی اور کو کہہ دیں کہ اس نمبر پہ نا آپ یہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل، تاکہ ان کو شک ہی نہ ہو کہ بیوی صاحبہ کو پتہ لگ چکا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ہمارے ناظرین کے لیے مفتی صاحب اگر ایلیبوریٹ کرتے ہیں آپ کوئی نشے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو ممانعت ہے. یہ جو نشہ ہے نا، ایک تو یہ کلو مسکر خمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز یہ خمر ہے. اچھا. اور خمر جو ہے یہ حرام ہے. اور خمر یعنی شراب، نشہ آور جو بھی چیز ہے وہ قلیل ہو یا کہ کثیر، سب سارے کا سارا حرام ہے. تو یہ تباہی ہے، صحت کی بھی تباہی ہے، مال کی بھی تباہی ہے، اور اسی طرح عزت کی بھی بربادی اور تباہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ نشے کی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ گھر سے، بیوی بچوں سے، سب سے غافل ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے وہ نہیں رہتے. لہذا اپنے آپ کو نہ تباہ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو اس نشے سے اور نشے کی لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. جو لوگ اس نشے کے اندر مبتلا ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان کی اولاد محفوظ رہے گی، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے، ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہے. تو آپ ان کو روکیں گے، جو بھی کریں گے انہوں نے بالآخر تمہارا راستہ اختیار کر لینا ہے. تو اپنی اولاد پہ رحم کرو اور اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھے گی جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجرہ زاہد مری سے ہیں جی. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک جائیداد ہے جو دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہے جی جی، تو کیا والد کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ساری جائیداد بیٹوں کو ہبہ کر دیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیں اس سے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا. جی یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. یہ تو ہدیے میں بھی ایسے نہیں کر سکتا انسان کہ لڑکی اور لڑکے کا فرق رکھے ہدیے میں. تو وراثت جس کو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حصے بنا دیے، حصوں میں فرق جو ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے نا کہ لڑکی کے لیے ایک حصہ رکھا گیا، لڑکی کے لیے 2 رکھے گئے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں. اب اس میں اگر کوئی ترمیم کرتا ہے اپنی طرف سے یا کسی کو محروم کرتا ہے تو یہ تو ایسے سمجھے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے. تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ، کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو ان کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہے، بہت رسوا کن عذاب ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگ، پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ وہی جگر گوشے لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، حتیٰ کہ لڑکیاں جو ہے نا والدین کا زیادہ ساتھ دیتی ہیں تو ان کو ہی وہ محروم کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری جائیداد جو ہے نا وہ دامادوں تک نہ جائے. اچھا یہ پیچھے جی پیچھے یہ ہوتا ہے کہ غیر کیوں ہماری جائیداد لیں، ہم ہے نا نواسوں تک نہ جائے، جو ادھر نہ جائے، دامادوں تک نہ جائے. یہ عجیب ایک سوچ ہے اور فکر ہے کہ آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں دے دیا تو زمین کا ٹکڑا دیتے ہوئے آپ کو ایک مشکل پیش آتی ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے مفتی صاحب آپ نے. ایسا ہی ہے بالکل. تو اچھا ایک تو یہ سوچ ہے.
اور دوسری سوچ یہ ہے کہ جی کمایا ہم نے اتنی محنت سے اور ہم اس کے جیسے مرضی کریں، ہمارا اختیار ہے، حالانکہ اختیار وراثت کے معاملات میں نہیں ہے، اختیار وہ اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10-11 میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، بالکل اسی کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق تقسیم کرنا، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہ کریں، یعنی اس میں ترمیم بھی نہ کریں اور سوچیں بھی نہ کہ ہم نے ایسا کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص نے ایسے کیا کہ اس سے کہا کہ اس کی جب وفات کا وقت قریب ہوا نا، یعنی اس نے سمجھا کہ میری وفات ہونے کو ہے، تو اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ وراثت کی حقدار نہ بنے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یا تو تم واپس رجوع کرو، تو یا پھر تم جب فوت ہوگے تو تمہاری قبر کو ایسے ہی پتھر مارے جائیں گے جیسے ابو رغال کی قبر کو پتھر مارے گئے۔ اور ابو رغال کون شخص تھا؟ جس نے ابرہہ کی رہنمائی کی تھی کعبۃ اللہ کی طرف، کیونکہ وہ تو اس علاقے کا نہیں تھا نا، وہ گائیڈ بنا اور اس نے رہنمائی کی کہ کعبہ یہاں ہے، تو اس وجہ سے عرب کے جتنے لوگ گزرتے تھے اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے۔ تو سیدنا عمر نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو محروم کرنے کے لیے جو اللہ نے حصہ دیا ہے وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اس جرم کا مرتکب ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہے، اس کے قانون کو چیلنج ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، بہرحال یہ کرنا نہیں چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ستم ہے۔ دین سے دوری اس کی مثال میں بہت بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ میں اچھا دین سے دوری تو علیحدہ رہی نا، میں بڑے بڑے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی ایسے کر جاتے ہیں، یعنی دین سے دوری نہیں ہے، یہ کوئی پیسے کی کوئی مال کی محبت کوئی ایسی ڈالی گئی ہے کہ وہ اس طرف جائے ہی نہ، ایسے لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ کالر کے جن بڑے کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد الرحمان صاحبہ جی لاہور سے، کیسے ہیں جی آپ؟ عبد الرحمان جی شکر اللہ کا۔ ادھر جی آپ کا بہت پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اور بہت شکریہ۔ ہمارے مثال کو جو ہے حل۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، آپ کی جو محبت ہے وہ یہ ہمارے لیے بہتر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو نیک کاموں میں بندش رہتا ہے اور نظر بد کا سامنا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے شیطانی وسوسات حملہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی اچھا عمل کرنے نہیں دیتے، سارے گھر پہ ہی اثرات رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی رہنمائی کرے تاکہ یہ معاملہ جو ہے کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ یہ اس حوالے سے تو میں یہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے گھروں سے یہ جو تصویروں کی لعنت ہے نا ان کو نکال دیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کس طرح کیوں یعنی تصویریں جو دیواروں پر یہ لگاتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں، عویزاں کرتے ہیں، یہ باپ کی تصویر ہے، ہاں جی یہ باپ کی تصویر ہے، اور یہ زیرو جاندار کی تصویریں، یہ دادا پردادا کی تصویر ہے، فلاں کی، میری شادی کی، یہ شادی، اس طرح کی تصویروں سے بچائیں، کیونکہ اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر یہ جو ہے نا رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے جس میں اس طرح کی تصویریں پڑی ہوئی ہوں، لگائی گئی ہوں۔ اسی طرح گھروں میں یہ کتے نہ رکھیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح و شام یہ اذکار پابندی کے ساتھ کیا کریں، اور صبح و شام کے اذکار میں یہ جو 3 صورتیں ہیں، آخری 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ مغرب کے وقت 3 دفعہ، صبح کے وقت 3 دفعہ، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور سوتے وقت بھی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت یہ کر لیا کریں، تو اللہ کی پناہ مانگا کریں شیطان سے، شیطان کے شر سے۔ جب بندہ واش روم جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جائیں اور معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں۔ جب آپ گھر بند کریں، دروازہ کنڈی لگائیں، تالا لگائیں، تو بسم اللہ پڑھ کے وہ کنڈی لگائیں، شیطان پھر اندر نہیں آ سکتا۔ شیطان بہت بڑا ہے، یہ جنات کا بھی یہ سردار ہے، ان کا سب سے بڑا ہے، جب وہ نہیں آ سکتا تو چھوٹے جنات بھی نہیں آ سکتے، چھوٹے شیاطین بھی نہیں آ سکتے، اور یہ جادوگر بھی نہیں آ سکتے، جادو کا اثر بھی پھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم ان پابندیوں کو یا ان تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں، پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔
تو ان کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی نہ کوئی بندش ہوگی اور نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، اور آپ کا دل کرے گا تلاوت کرنے کو بھی، قرآن پڑھنے کو بھی، اور نیکیاں کرنے کو بھی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کیا نوجوان لڑکوں کو جم جانا جائز ہے جہاں غیر شرعی لباس والے افراد ہوں؟ آج کل اس جدید دنیا کے اندر جہاں پہ بہت سی تبدیلیاں آئیں، تو جسمانی صحت کے حوالے سے بھی ایک طرف تو صحت افزا سرگرمیاں، اس پہ بہت خوشی بھی ہے کہ چلیں نوجوان صحت افزا سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، بالکل، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کو ایجوکیشن ہے، اب کو جو ہے یہ ادارے بھی بن گئے ایسے، میں نام نہیں لیتا لیکن ایسے ہیں جن میں جو ہے لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے وہ جم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کٹس اور باڈی اور یہ وہ سارے جو ادھر حالات ہوتے ہیں وہ، تو اس پہ ظاہر ہے کوئی جیسے نوجوان ایک تو ہوتے ہیں نا ذرا سنبھلی ہوئی عمر کے، ان کو کوئی شعور کوئی ہوتا ہے، بالکل نوجوان اگر ایسے حالت میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے غلط صورتحال پیش آتی ہے۔ بالکل، تو ہمیں ضرور ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا آپ کی وساطت سے ہر طرف یہ پیغام پہنچے کہ کم از کم جہاں پہ ہم کمبائن سسٹم سے یعنی مرد اور عورت کے اختلاط سے ہم بچ سکتے ہیں وہاں پر تو بچنا چاہیے، بے شک ایسی یعنی جہاں پہ مجبوریاں ہیں وہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے، جہاں پہ بچ سکتے ہیں، اب یہ کوئی ایسا لازمی امر تو نہیں ہے کہ ہر ایک نے ادھر ہی جانا ہے، دوسرے بھی جن موجود ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان میں جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو مخلوط ہوتا ہے وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ فیسیں بھی زیادہ رکھی جاتی ہیں اور لوگ حصہ بھی لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سمجھے فحاشی کے فروغ پہ ایک کردار ہے، اور اس کے صحت پہ کیا اثرات پڑنے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ صحت جو انسان بنانا چاہتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، وہ ایسے کسی جو ہے نا تعلق میں آ کے وہ اپنے کیا وہ بچا پائے گا اور کیا اس کی عزت اور کیا وہ اس کی رہے گی، تو اس وجہ سے لڑکیوں اور لڑکوں کے اکٹھا یہ تو بالکل نامناسب ہے اور بالکل درست نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو لڑکے اگر نوجوان لڑکے جاتے ہیں جم تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ایسی کسی وہ شکار نہ ہو، جی ظاہر ہے وہ لباس پھر اس پہ مختلف چیزیں، وہ پھر سطر کا بھی خیال نہیں رکھتے اور دیگر چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، خواتین تو ایک طرف مرد بھی جی مرد بھی نہیں رکھتے، حالانکہ مرد کا بھی تو ہے نا پردہ، حیا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، تو ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، مرد جو ہے ایسے لباس تنگ پہنتے ہیں جس سے وہ ظاہر ہے ان کے اعضاء جو ہیں جو چھپانے والے ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان اداروں کو اور ایسے سینٹرز کو، ایسے جم خانوں کو بھی جو ہے نا شریعت کے جو اصول ہیں ضابطے ہیں ان کے تحت لانا چاہیے۔ بالکل جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب واٹس ایپ پہ میں سوال موصول ہوا ہے، پوچھا گیا ہے کہ ان الفاظ سے درود پڑھنا جائز ہے؟ الفاظ یہ ہیں جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ بلا شبہ جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ درود ہی ہے نا، ہم درود پڑھ رہے ہیں، سلام بھی بھیج رہے ہیں اور برکت کی دعا بھی کر رہے ہیں، تو الفاظ تو بالکل جائز ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ کیا یہ الفاظ مسنون بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت آئی نہیں ہے جن میں ان الفاظ کو اس طرح سے ادا کیا گیا ہو، باقی اگر ایک بندہ ایسے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے۔ جائز، ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب پڑے گی جی، السلام علیکم۔ سمینہ عروج صاحبہ ہیں جی لاہور سے۔ السلام علیکم، میں سمینہ عروج سے لاہور سے میرا آپ کو سوال ہے کہ سمینہ عروج صاحبہ آپ کی آواز میں کافی ڈسٹورشن ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے سمینہ عروج صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اشفاق صاحب نے بتایا کیونکہ آواز میں ڈسٹورشن کافی تھی، پہلے انہوں نے کال سنی، وہ جی گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، جادو کے اثرات موجود ہیں جس کی وجہ سے سب بیمار رہتے ہیں، ایون کہ درود بھی پڑھتے ہیں، اذکار ذکر ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا پریشانیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، فرمائیے گا کیا حل ہے ان کا؟
اس کا حل بھی وہ پہلے سوال کے اندر میں نے اس کا حل بتایا الحمدللہ. تو مزید میں اضافہ کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر نا صفائی ستھرائی تطہیر کا اور تنظیف کا انتظام کیا جائے. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ صفائی ستھرائی نہیں کی جاتی. گندے کپڑے، حیض کے کپڑے اور میلے کچیلے کپڑے وہیں پر ہی ڈالے جاتے ہیں. اور یہ جو بیت الخلائیں ہوتی ہیں، واش رومز ہوتے ہیں، ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان هذه الحشوش محتضرہ. یہ جو حشوش ہیں یعنی یہ جو واش روم ہے، قضاء حاجت کی جو جگہ ہیں، یہ ان میں جنات حاضر ہوتے ہیں. جب جنات حاضر ہوتے ہیں تو اور وہ کمرے جو ہے نا یعنی کہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں، قضاء حاجت کی جگہ جو ہوتے ہیں، یہ بالکل بیڈ روم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جہاں پر ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ہوتے ہیں. اٹیچ بات ہوتے ہیں. وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر گند ہی گند ہے، کپڑے بھی اس طرح گندے اور اس کی صفائی بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. تو یہ جنات کی اور خبیث جنات اور جنیوں کی نا یہ اماجگاہ بنی ہوتی ہے. بالکل. تو ایک تو وہاں کی صفائی بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ واش روم میں جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کا اہتمام. اسی طرح سورہ بقرہ باقاعدہ دل سے بندہ پڑھے اور اہتمام کے ساتھ پڑھے اور یہ یقین رکھے کہ یہ علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور شیطان جو ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو یہ سارا اگر بندہ یعنی نہیں اس کی تلاوت کر سکتا تو وقفے سے پاؤ پڑھ لیا، پھر کل دوسرے دن پاؤ پڑھ لیا، اسی طرح چلتے چلتے سورہ بقرہ کی تکمیل ہو جائے. یا خاوند نے جو ہے نا ایک پارہ پڑھ لیا، بیوی نے دوسرا پارہ پڑھ لیا، بیٹے بیٹیوں نے باقی حصہ پڑھ لیا. تو اس طریقے کے ساتھ سورہ بقرہ کا اہتمام ہونا چاہیے اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس طریقے کے ساتھ اللہ کرم فرمائے گا. مفتی صاحب جیسے آپ نے پہلے وظیفہ بھی فرمایا تھا، ایک دفعہ اگر آپ ہمارے جو ناظرین نئے جڑنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیں جو آپ نے آخری تینوں کل بولا تھا ان کے بارے میں، جو جادو کا علاج ہے خاص. ہاں جی، جادو کے اثرات کو توڑنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ بے مثال تعوذ ہیں، بے مثال یعنی بچنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ ما تعوذ بمثلہن متعوذ، ما تعوذ متعوذ بمثلہن، ان کے مثل کوئی پناہ مانگنے والے نے پناہ ہی نہیں مانگی ان کے مثل کے ساتھ. تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری 3 صورتیں صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد نماز کے بعد پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں. اسی طرح ہر نماز فرض نماز کے بعد 1 دفعہ یہ پڑھیں تو اور سوتے وقت بھی 3 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ بہت کرم کروے گا. اچھا مفتی صاحب کالر کی جانب بڑھوں گا لیکن آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں گا کہ جو 3 مرتبہ آپ نے بولا ہے اگر مغرب کی نماز ٹائم پڑھی ہے، نماز ٹائم 1 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اگر ہمارے اذکار رہ چکے ہیں ان میں 3 دفعہ الگ پڑھیں گے. ٹھیک، اسی طرح صبح فجر کے وقت بھی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب پڑھیں گے جی. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عابد وسیم صاحب ہیں جی بہاڑی سے، کیسے ہیں جی آپ؟ بہاڑی سے الحمدللہ، پوری ٹیم کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جماعت کا بھی ساجمی صاحب کو اللہ کی رحمت اور سلامت ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے. آمین جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. میرا سوال یہ تھا کہ اکثر سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چھانی ہوئی روٹی ہے پورا کے بغیر جو ہے وہ روٹی کھانے سے منع فرمایا ہے. اچھا، تھوڑی میری ابھی کہ کیا روٹی کا کہا گیا، آج کل نام بہت دکھتا ہے بازاروں وہ نہیں ہوتا ہے، کیا یہ کھانا چاہیے؟ پھر اس کے بارے میں صحیح ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ نکالنا ہوتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ عابد وسیم صاحب، آپ نے کال کی. مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی، جہاں تک میرا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے باریک آٹے کو، چھانے ہوئے آٹے کو.
یعنی بہت باریک جو آتا ہے نا، رقیق جسے کہتے ہیں، بہت باریک آٹا، تو وہ چونکہ بڑی ایک روٹی ذائقے دار اور ایسی بنتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وہ زہد تھا نا، طبیعت میں زہد تھا، ورع، کہ دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے دور رہنا، تو آپ اتنا وہ پسند نہیں کرتے تھے ذاتی طور پہ. تو جہاں تک میرے علم میں ہے ایسی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کھاؤ نہ. تو جو زہد اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ایسا اہتمام کرے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میدے کا استعمال ہے یہ ہمارے لیے ویسے بھی اتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو چھان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی روٹی اگر پکائی جائے تو وہ زیادہ مفید ہے معدے کے لیے بھی، ہضم کے لیے بھی، اور وہ بہتر ہے اور اچھی ہے. بالکل. اور شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پسند نہیں کیا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ پہلو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ویسے ہم اس کو دوسری کو جو باریک روٹی ہے یا باریک آٹے کی یا میدے کی، اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفتی شیخ محترم فرمائیے گا. جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا مسئلہ ایسے ہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ما اکل خبزا مرققا، پتلی روٹی، یہ میدے والی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی. تو وہی زہد اور اسی طرح دنیا سے بے رغبتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، تو ایسے نہیں کرتے تھے. اگر کوئی شخص یہ کھا لے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا یہ ان کا خاندان وہ حکمت والا بھی ہے، تو وہ بتا دیا کہ یہ جو ہے نا میدے والی جو روٹی ہوتی ہے یہ صحت کے لیے اتنی مفید نہیں ہوتی، تو چھانے بغیر ہی آٹا جو ہے نا بندہ اس سے روٹی بنائے تو یہ زیادہ مفید ہیلتھ کے لیے انشاءاللہ بہترین رہے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی علی کرام. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہ جو جادو جنات 2 سوال ہوئے تو میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا بریک کا وقت ہے انشاءاللہ، بریک کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ جوائن کریں گے. جی ناظرین، یہاں پر چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAE نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ایز ویل ایز ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے میسیج بھیج سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200. اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہمیں اس وقت موصول ہوئے ہیں جی یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب، شیخی ملک صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، فرض نماز کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے اور دعا کن موقعوں پر مانگنی چاہیے؟ دعا جو ہے مانگنے کے جو مواقع ہیں، ایک تو سجدے کی حالت میں بندہ دعا مانگے، یہ رب تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. یہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجتہدوا فی الدعاء، دعا مانگنے میں کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو. جی مفتی صاحب، یہ سجدہ فرمائیے گا فرض نماز کا سجدہ؟ فرض نماز کا ہے، نفل نماز کا ہے. جس نماز کا بھی ہے سجدہ ہے تو سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. یہ صورت. اسی طرح جب درود شریف بندہ پڑھ لیتا ہے، آخری قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، درود پڑھنے کے بعد یہ جو دورانیہ ہے اس کے اندر بندہ دعائیں مانگے. فَلْيَدْعُ بِمَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، جو اس کو زیادہ پسندیدہ دعا ہے وہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اسی طرح آخری رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور یہ سحری کا وقت ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ حدیث میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. کس وقت؟ یہ آخری حصے میں. رات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں گے تو آخری جو حصہ ہے اس میں رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہ نزول فرماتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی چیز مانگے کہ میں اسے عطا کروں. تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے.
تو یہ باقی یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت بندہ دعا مانگے تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو دورانیہ ہے 15-20 منٹ کا ہوتا ہے عموماً، یہ دورانیہ اس کے اندر بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ سفر پہ ہوتا ہے تو سفر کے دوران مسافر کی دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، رد وہ دعا بھی نہیں ہوتی، تو یہ بھی مانگ لیا جائے۔ تو اسی طرح جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول فرماتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ سلام سے پہلے جو وقت ہے یہ بہت ہی اہم وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اگر ایک بندہ سلام کے بعد بھی مانگتا ہے تو بالکل صحیح ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جوف اللیل، رات میں جو دعا مانگی جائے اللہ سے وہ قبول ہوتی ہے، یہ زیادہ قبولیت والی دعائیں ہوتی ہیں۔ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے بعد۔ تو یہ جو دبر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ چیز کے آخری حصے کو کہتے ہیں، تو اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو بھی دبر کہتے ہیں، سلام کے بعد والا جو حصہ ہے اس کو بھی دبر کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ دعا پر مشتمل ہے یعنی اللہ سے مانگنے پر مشتمل ہے اور ان کا ذکر آیا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو نماز کے دبر میں یا نماز کے آخر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام سے پہلے مانگا کرو۔ اور اگر وہ اذکار والا مسئلہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تو وہ نماز سلام کے بعد وہ بندہ یعنی کرے۔ مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، یہ بھی دعا ہے لیکن یہ ذکر ہے، اس کے اندر بندہ کوئی چیز مانگ نہیں رہا اللہ سے، یہ ذکر کر رہا ہے، تو یہ نماز کے بعد ہے۔ اور جو جس میں کوئی چیز اللہ سے بندہ مانگتا ہے وہ سلام سے پہلے ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں جی، عورتیں سجدہ اور تشہد میں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھیں گی یا جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ تو جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں کے لیے ثابت ہے، عورتوں نے بھی وہی پڑھنی ہے نماز۔ تو عورتوں نے بھی ایسے ہی تشہد میں بیٹھنا ہے، ایسے ہی سجدہ کرنا ہے جیسے مرد کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بھی صریح دلیل ایسی نہیں ہے جو ثابت ہو۔ ویسے تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ ضعیف بھی موضوع بھی کتب حدیث میں موجود ہوتی ہیں، تو صحیح ثابت شدہ ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عورتوں کا طریقہ نماز یہ ہے، مردوں کا یہ ہے۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ہے عورتیں بھی اسی کے مطابق پڑھیں گی۔ ہم اس کو اپنی جو انسانی سوچ کے مطابق نہیں لائیں گے جی یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے طریقہ کہ وہ ایسے پڑھ لیں ویسے پڑھ لیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس کی روشنی میں یہی بات ہے کہ ایک ہی طریقہ نماز ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے سے بائیں کو نکال کے آخری تشہد میں اسے تورک کہتے ہیں، اس طرح زمین پہ بیٹھنا۔ اچھا، فوراً ہی جیسے ہی آخری تشہد سٹارٹ ہوا؟ جی سٹارٹ ہوا فوراً ویسے ہی بیٹھنا۔ ٹھیک ہے جی، شیخ محترم آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی نماز پڑھو۔ یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ باقی رہ گیا یہ جو آخری تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے، تو اس کے بیٹھنے کے نا وہ طریقے 3 آئے ہیں، اور تینوں طریقے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بایاں پاؤں ہے نا، یہ قدم، یہ ران اور پنڈلی کے درمیان، دائیں ٹانگ کے ران اور پنڈلی کے درمیان بندہ اس کو نکالے، یہ ایک ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نکالیں نہیں بلکہ اس کے بیچ میں ایسے اڑا دیں،
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کہ بعض عورتیں بیٹھتی ہیں کہ دونوں پاؤں جو ہے نا دائیں طرف وہ نکال لیتی ہیں اور سرین کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں بائیں سرین پر، تو یہ طریقہ یہ مردوں کے لیے بھی ثابت ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ثابت، دونوں پاؤں دائیں طرف کر دونوں پاؤں. تو یہ تین طریقے تورک کے تین طریقے ہیں اور یہ تینوں ثابت ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، حافظ بلال بات کر رہا ہوں سور سے. کیا حال ہے؟ خیریت؟ جی سر الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی سر میرا آج کا جو کویسچن ہے بڑا اہم ہے. جی تو سر بات کرنے کا مقصد یہ کہ جو اداکارہ ہمیرا کے بعد میں سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کے جملے طرح طرح کی اپنی رائے دے رہے ہیں. جی جی تو سر قرآن پاک کے آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا غفور رحیم ہے، اس سے بڑی ذات کوئی نہیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے علماء کرام کا جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں ان کا کیا پوائنٹ ویو ہے؟ اور دوسرا سر میرا ایک اور کویسچن ہے جو سر 8 یا 9 ماہ کی لاش پڑی رہی ہے تیسرے چوتھے فلور کے اوپر، تو ان کا جو ہے سابق کا معاملہ کتنی دیر پینڈنگ رہا ہے یا پھر یہ اس حوالے سے کرانا وزیر روشنی نظر ہمارے معاشرے میں ترقی کرنے والے علماء کرام. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. محمد بلال صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم فرمائیے گا. میں شیخ صاحب سے پوچھ لیں. جی شیخ آپ فرمائیے گا. جی یہ جو ایسے مسئلے آتے ہیں نا کسی کی ظاہری صورت کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. ایک ہے کہ کسی کا خاتمہ ہی اس حالت میں ہو، بندے چشمدید گواہ ہوں کہ اس کا خاتمہ ہی کسی غلط کام پہ ہوا ہے، کرتے ہوئے مثلا کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے، اس کی وفات اس حالت میں ہو گئی، یا کوئی غلط کام کر رہی اس حالت میں کسی شخص کی وفات ہوگی، تو یہ تو سوء خاتمہ کی علامت ہے جو ظاہر ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کے جہنمی ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ باقی جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بہت رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، تو خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی. اور بہت ساری احادیث ہیں، وہ تو ایک تفصیل ہے، اور آیات مبارکہ بھی بہت ساری ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو ہم یعنی جہنمی ہونے کا کسی کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اچھی امید رکھیں گے اور ان کے لیے دعائے خیر کریں گے. بلکہ آج یہ بھی سوال ہوا کہ جی ایسی حمیرہ شاید نام جی حمیرہ اصغر، تو اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً کرنی چاہیے. جو اس حالت میں گیا ہو، اس تنہائی کا شکار ہو کر اور ایسی حالت میں، تو اس کے لیے بلولا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے بخش دے، اور اس کو اس کی زندگی میں اگر کوئی ایسی خامیاں تھی تو یا اللہ معاف کر دے. تو بڑا رحیم ہے. ہم دیکھیں ہم خود کتنے خطا کار ہوتے ہیں، کتنے گناہ گار. اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دی ہے تو ہم کسی اور کو ایسے نہ سمجھیں کہ وہ ایسا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ایسے نہیں ہوئی، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ اس کے آخری لمحات کیا تھے، کیونکہ توبہ کی قبولیت اس وقت تک ہے جب تک روح باہر نہیں نکلنے لگتی. وہ غرغرے کی آواز ایک آتی ہے، تو وہ ابھی تک نہیں نہ آئی، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہو، ٹھیک ہے. ہم تو چشمدید گواہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. اب تک وہ ایک مہمہ سا ہے جو حل نہیں ہو رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کی ہو، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس وقت تک فرماتا ہے جب تک روح نکلنا نہ شروع ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، کسی کے بارے میں ایسے کمنٹس نہیں دینے چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ لا تسبوا الاموات، کہ فوت شدگان کے بارے میں نازیبا الفاظ نہ کہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اس ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی. جب ظاہر ہے اگرچہ ان کے والدین ڈیڈ باڈی انہوں نے وصول کرنی مناسب نہیں سمجھی، لیکن یہ ہے کہ ان کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا جب سوشل میڈیا پہ پورے ملک میں ایک بات گھوم رہی ہے اور انہیں پتہ چل رہی ہوگی کوئی کیا اپنے حساب سے تبصرے کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنے چاہیے، اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اور شریعت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کے لیے اچھی توقع رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. بالکل مفتی صاحب، یہ وہی طریقہ ہے نا آپ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں پولیس وینس پہ لکھا نظر آتا ہے کہ نفرت انسان سے نہیں، اس کے جرم سے ہے. اسی طریقے سے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور باقی جو جی اچھا باقی جو ان کا وہ پہلو کہ جی ان کا پھر عذاب کیسے ہوا، کیا جب تک لوگوں نے نہیں دیکھا اس وقت تک وہ پینڈنگ رہا.
یہ ایک بات ہے. جی جی امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں ایسا ہے کہ قبر دیکھیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. کوئی پانی میں ڈوب کے, کوئی کس طرح آپ نے دیکھا کشتیاں الٹتی رہتی ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں گئے, تو حساب تو ان کا بھی ہے. وہ حدیث مبارکہ اس بارے میں بڑی اہم ہے. جس ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا جو اللہ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن اس نے کہا کہ اب میں نے کچھ نہیں کیا, میرے مرنے کا وقت ہے, تو میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا. تو اس نے پھر بچوں کو بلایا, وصیت کی کہ آندھی والے دن وہ جلا کے مجھے آندھی والے دن میری راکھ آدھی ہوا میں بکھیرنا, آدھی سمندر میں, تاکہ میں اللہ کے سامنے پیش نہ ہو سکوں. اللہ نے حکم دیا اور وہ جمع ہو گئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ذروں کو قطروں پر بھی ہے. تو اس کو جمع کیا گیا, سامنے کھڑا کیا گیا, اسے پوچھا کیوں, حالانکہ اللہ کو پتہ تھا, لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ رحیم بھی بڑا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر ایک پہ حکومت ہے. اب آتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا کہ اس کے عذاب ہوا, ہم تو نہیں نہ جانتے, ہو سکتا ہے اسی دوران, بلکہ ہو نہیں سکتا, یقین ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کوئی تدفین کر کے جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں, تو ان سے سوال ہو گئے, ان سے سوال ہو گئے, اسی حالت میں ہم تو نہیں دیکھ رہے تھے. بالفرض اگر کوئی فوت شدہ شخص ہمارے سامنے بھی ہو, ہم اس کو دیکھ رہے ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا, تو پھر بھی ہم حدیث پہ یقین رکھیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے. وہ کیسے کہ یہ جو برزخ کے معاملات ہیں نا, یہ ایک پردہ ہے. یہ برزخ کے معاملات ایک پردہ ہے. وہ بے شک ہمارے سامنے کیوں نہ ہو, لیکن وہ پردے میں ہے اور اس کو وہ ہو رہا ہے. جیسے فرعون کو اور آل فرعون کو عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے نا, قرآن مجید میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, کہ آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے صبح و شام. اب اس کی ممی تو موجود ہے, ہم نے کبھی نہیں اس کو آگ میں دیکھا, لیکن قرآن مجید کی اس آیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. وہ ہم سے پوشیدہ ہے, ہم سے پوشیدہ ہے, لیکن ہو رہا ہے, اور یہی یقین ہم نے رکھنا ہے. اسی کو علم غیب پہ یقین کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ایمن صاحبہ ہیں جی ساہیوال سے, سن پا رہی ہیں آپ؟ کافی دیر سے ویٹنگ لسٹ پہ. جی وعلیکم السلام. جی ایمن صاحبہ کیا پوچھیے, پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. میرا شوہر ہے تو میں نے اس کو نا بائک بھیجنا ہے, تو کسی کے پاس ویزا ہے. آپ کی آواز کافی کٹ رہی ہے, آپ دوبارہ سے اگر اپنا سوال دہرا دیں تو بہتر ہو جائے گا. سن پا رہی ہیں آپ ایمن صاحبہ؟ جی 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 پوچھیے. بائک بھیجنا ہے تو کسی کے پاس ویزا ہے, تو میرا جو ابو جی ہیں وہ مان نہیں رہے بائک بھیجنے کے لیے, تو طریقہ بتا دیں. اچھا, یا ہمارے لیے بات آ دیں. اور آپ سے ایک اور سوال ہے. جی دوسرا یہ تھا کہ کسی نے بولا ہے کہ اگر صبح کی نماز رہ جائے تو وہ دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتی, تو اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. پوچھا یہ ہے کہ جی ان کا ہسبینڈ جو ان کا ویزا آ چکا ہے. آخری سوال ہے وہ یہ تھا نا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اس کی آگے کوئی نماز نہیں, پہلے فجر پڑھیں گے دین اس کے بعد دوسری نمازیں ہوں گی. مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز فرض نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ فجر کی نماز ہو, ظہر کی ہو, کوئی بھی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ ظہر کی بھی چھوڑ دے, کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی. نہیں, فجر کی نہیں پڑھی, وہ جیسے ہی اس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھ لے. مثلا سویا ہوا ہے, بھول گیا ہے, یا کسی بھی غفلت کا شکار ہے, جیسے ہی اس کو یاد آیا, غفلت ختم ہو گئی, وہ فجر کی پڑھ لے. پھر جب ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے. تو ایسے نہیں ہے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اب ساری چھوڑ دو. یہ شیطان کا ایک بڑا وسوسہ ہے اور بڑا یعنی اس کا طریقہ واردات ہے کہ ایک نہیں پڑھی اب ساری نمازیں جو ہے نا وہ ختم چھوڑ دو. تو اب ساری نمازیں چھوڑ دو, تمام نمازوں سے بندہ گیا تو اسلام کہاں پہ رہا؟ اس کا کوئی اسلام نہیں ہے. دوسرا سوال تھا کہ ویزا آ چکا ہے ان کے خامند کا, لیکن ان کے والد صاحب جو ہے وہ مان نہیں رہے, تو کہہ رہی کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا کہ والد صاحب مان جائے اور ہمارے جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ باہر چلے جائیں. بس ان کے لیے پھر یہی ہے, وہ حدیث میں آتا
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہ جسے تو آسان بنا دے، اور اے اللہ جب تو ارادہ کر لیتا ہے تو مشکل اور سخت کام کو بھی آسان بنا لیتا ہے۔ تو یہ دعا، یہ اس کا ورد کریں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی شیخ استخارہ جو ہے نا وہ بھی کر لیں کہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں جو والد کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، دعا استخارہ کیا جائے، اس پہ پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہی سب کو رزق ملتا ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ کئیوں کا باہر یہاں ہی بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آپ کی جانب سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ بلکہ یوٹیوب پہ، ان کی جانب بڑھیں گے۔ ماہی صاحبہ ہیں جی، لکھتی ہے جی، السلام علیکم، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص کنٹینیوئنگ آپ کے خواب میں آتا ہے پلیز اس کی تعبیر بتا دیں اور اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کل کا پروگرام میں انشاءاللہ اس میں ڈسکشن کی جاتی ہے، خوابوں کی تعبیر کے والے سے سیگمنٹ ہوتا ہے صبح وطن میں، وہاں پر انشاءاللہ کریں گے، لیکن 11:30 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران سیگمنٹ ہے یہ خوابوں کی تعبیر کا۔ آپ اس میں پوچھیے گا انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں کل پروگرام میں لائیو، تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو شیخ جو ہیں وہ آپ کو اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جی، عائشہ صاحبہ ہیں جی، لکھتی ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو رکعات پڑھتے تھے وہ بتا دیں پلیز ایسے ورڈنگ میں تاکہ سمجھ میں آ جائے، بہت کنفیوژن ہے۔ کہہ رہے ہیں ایزی ورڈنگ میں بتا دیجیے، کنفیوژن بہت ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے تھے 5 وقت کی نمازیں، تو فجر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فجر کی 4 رکعتیں، 2 فرض 2 سنت۔ ٹھیک ہے، فرض سے پہلے 2 سنت اور پھر بعد میں 2 فرض، 4 رکعت۔ اسی طرح ظہر کے وقت 4 رکعت پہلے وہ پڑھتے تھے رواتب سنن، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، یہ ٹوٹل ہو گئی 10۔ ٹھیک ہے، فجر کی 4، ظہر کی 10۔ ہاں جی۔ اور عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے فرض۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ عصر سے پہلے اگر ایک بندہ 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ رواتب میں سے نہیں ہے، تاکید اس کی آئی نہیں ہے۔ تو عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 5 رکعت، 3 رکعت فرض، اور پھر فرض رکعت کے بعد جو ہے نا 2 رکعت سنت۔ ٹھیک ہے، عشاء کی جو ہے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد جو ہے 3 رکعت وتر، 5 رکعت وتر، 7 رکعت وتر، 9 رکعت وتر، 11 رکعت وتر۔ ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا فنکشن میں جانے کے لیے بالوں کی وگ یا ایکسٹینشن استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں تو انہوں نے اپنی بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے بال جو ہے نا وہ جھڑ گئے ہیں۔ اچھا، وہ ایک بیماری، چیچک نامی بیماری اس کو کہا جاتا ہے، یعنی لکھا ہے مفسرین، محدثین نے، شارحین نے، تو وہ اسے لاحق ہوئی تو اس کے بال جھڑ گئے سارے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی کہ کیا میں اسے بال لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، یعنی خاوند کے لیے بال لگانا، اور حالانکہ ان کو جھڑ چکے تھے بالکل ہی۔ تو عورت کا حسن تو بالوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ کافی زیادہ اس میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر حضرت معاویہ کی حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر بالوں کا گچھا دیکھا، تو اپنے عہد حکومت میں انہوں نے کہا کہ اینا علماؤکم یا اہل المدینہ، اہل مدینہ کے تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں وہ چیز نبی کے شہر میں دیکھ رہا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، یعنی وگ سے منع فرمایا تھا، یعنی بالوں کا گچھا کو ایسا۔ تو باقی کوئی علاج کروا لیں، یعنی بال اس کے قدرتی اگنے شروع ہو جائیں یا جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو وہ علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن وگ لگانا، وگ لگانا یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح بالوں کی ایکسٹینشن، وہ تو مشہور حدیث ہے الواصلہ والمستوصلہ، کہ جو بالوں کے ساتھ بال کو ملاتی ہے یا ملواتی ہے،
یہ دونوں پہ لعنت کی گئی ہے، اور بھی اس حدیث میں کئی ہیں ایسی. تو یہ بہرحال بالوں میں یہ اضافہ یہ درست نہیں ہے. اور فنکشن کے لیے ایسا کرنا اور اس میں پھر اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ اور اچھا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری حدیث مبارکہ اور بھی حدیث ہیں جن سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسا کچھ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہو وہ قدرتی ہو، یا پھر اس پہ کوئی ایسا نہ ہو جس سے دھوکہ دیا جا رہا ہو. جی مفتی صاحب آج کل میل حضرات بھی وگ لگاتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں لگا سکتے؟ نہیں مرد کو تو پھر بلولا نہیں نہ لگانی، فیمیل یہ مینشن کرنا ضروری ہے. جی اچھا کیا آپ نے. جو فیمیل ہے نا اس کی تو بالوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بالکل، اور جس کے جھڑ گئے ہوں اس کو اس سے بھی زیادہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی تو مرد جن کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ان کو ہاں جی نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو بلولا بچنا چاہیے اس بات سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ ایک ہماری بہن ہے پوچھ رہی ہیں کہ میرے خامد اچھے ہیں مگر اگر والدہ پر خرچ کروں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مگر میں پوچھتی بھی نہیں، شرم آتی ہے، اور ادھر سے والدہ کا بھی خیال آتا ہے کہ وہ سوچتی ہوں گی کہ ہمارا خیال ہی نہیں رکھتی، تو میں کیا کروں؟ تو ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے خرچے سے جو ان کی اپنی ملکیت ہے، اپنے پیسے ہیں، اگر وہ خرچ کرتی اپنے والدہ پر تو بلا شبہ یہ بہت بہترین عمل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے اپنی والدہ پر خرچ کرنا یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ پیسہ خاوند کا ہے، خاوند نے خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں، اب یہ خاتون اس خرچے میں سے بعض پیسے بچا کے اپنے والدہ کو دے رہی ہے، تو کر تو رہی ہے یہ نیکی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی کر رہی ہے. تو وہ نافرمانی اس طرح اگر خاوند اس طرح ہے کہ اس کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے، صراحتاً اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح یا ضمناً بھی اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، پھر اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. اور اگر عرفاً ضمناً اجازت ہے یا صراحتاً اجازت ہے، اس نے اجازت دے دی ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ خاوند کے پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھیجتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے ایک دفعہ پوچھ لیں، اچھے طریقے سے پوچھ لیں. جب میاں بیوی ہے تو ان میں کوئی شرم اور اس طرح کی بات تو نہیں ہونی چاہیے، بے تکلفی ہونی چاہیے، اور ایک اچھے انداز سے. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان سے پوچھوں تو وہ کچھ غصہ نہیں ہوں گے بلکہ مجھے اجازت دے دیں گے. ہاں جی، تو اچھی بات ہے، پھر تو ضرور یہ پوچھیں اور ایسے خفیہ طریقے سے کام نہ کریں، کیونکہ اگر کل ان کو پتہ چل بھی جائے تو پھر ایک بددلی پیدا ہو سکتی ہے کہ دیکھو مجھ سے پوچھے بغیر، میں روکنے والا بھی نہیں ہوں، پھر بھی یہ مجھ سے پوچھتی تک نہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال کی جانب اشارہ چاہوں گا، آپ کا رہنمائی چاہوں گا کہ اگر گھر میں خوشحالی ہے، الحمدللہ بہترین، پیسوں کوئی معاملہ نہیں، تو پھر بھی خاتون اگر مدد کر دیتی ہے والدہ کی، کہ ان کو فرق نہیں پڑتا جو خرچہ دیا گیا ہے، اگر وہ اس میں سے دے بھی دیں تو گھر کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس سلسلے میں بھی درست ہے یہ کام کرنا؟ میں نے پہلے دو شرطیں بیان کی نا، عرفاً یہ اجازت ہو، ضمناً اجازت ہو، یا صراحتاً اجازت ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے پھر ایسا کرنا درست نہیں ہے اور پوچھنا چاہیے. اور اگر ان کی طرف سے عرف میں یہ اجازت ہے پھر تو جس طرح خاوند کو نیکی کا ثواب مل رہا ہے، عورت کو بھی نیکی کا ثواب مل رہا ہے، اور وہ خازن کو جو خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے اکاؤنٹنٹ، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے، بھائی ہیں ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ کو یورن کی ہر وقت تکلیف رہتی ہے، کیا وہ اسی حالت میں نماز اور قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. ظاہر ہے جس کی ہوش حواس قائم ہے اور تو اس کو نماز تو پڑھنی ہے ہر حالت میں، نماز کی معافی تو نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو باقی یہ جو مراحل آتے ہیں، کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، کسی کو یورن کی ہے، کسی کو ہوا کی ایسی کوئی پرابلم، یا کسی کو سلیس البول قطرے مسلسل نکلنے کی ہے، تو ان کا بس ہم کوئی حل بتائیں گے، پیش کریں گے، لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہے. اور اس کو مستحاضہ عورت پہ قیاس کیا گیا ہے اہل علم نے. مستحاضہ عورت جسے حیض کے ایام کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے وضو کا حکم دے کر یہ کہا کہ نماز پڑھو. اگرچہ غسل کا بھی ہے، وضو کا بھی ہے، مختلف روایات ہیں، اور
یعنی خون بہہ رہا ہو پھر بھی پڑھو. اسی وجہ سے ہم کہیں گے اگر پیشاب کے قطرے نکل بھی رہے ہوں پھر بھی نماز بہرحال پڑھنی ہے. اس کا جو بھی حل وہ دیکھیں مناسب. جی وضو تو کرنا ہے, وضو کر لیا ہے, اس کے بعد جو بھی مناسب, اس سے پہلے جو بھی مناسب حل ہوتا ہے وہ کر لیں. یعنی پیمپر لگا ہوا ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال, تو اس کے بعد پھر وہ وضو کریں اور نماز ضرور پڑھیں. جی. اور قرآن مجید بھی ظاہر ہے بالولا پڑھا جا سکتا ہے جب نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو بس یہ ہے کہ اس وقت اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھو لیں اچھی طرح جب قرآن مجید کو چھونا ہے تاکہ وہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کیا موبائل کے ذریعے آن لائن مرد اور خواتین کا قرآن کلاس لینا اختلاط میں شمار ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اختلاط میں شمار تو نہیں ہوتا. جی. اختلاط تو فزیکلی بندہ موجود ہونا, جی مرد اور عورت ایک جگہ پہ موجود ہوں, یہ ہے اختلاط. اس کے معنی یہ ہے. ہاں جی. اب ایک شخص ہے وہ لاہور میں ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے, اور آن لائن وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو یہ اختلاط نہیں ہے. شرعاً اس کو اختلاط نہیں کہا جا سکتا. اور اگر اس طرح تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے تو شرعاً جائز ہے. مفتی صاحب اگر ویڈیو کے ذریعے, ویڈیو کال کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر, اس سلسلے میں بھی یہ اختلاط نہیں ہوگا؟ تو جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھانا جائز ہے جب خلوت اور تنہائی نہ ہو, جہاں پر وہ خاتون بیٹھی ہے اور یہ استاد ہے, یہ پڑھا رہا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے, ساتھ اس خاتون کا بھائی ہے, باپ ہے, کوئی اور محارم میں سے کوئی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو جیسے یہ جائز ہے اسی طرح ویڈیو کال پر بھی یہ جائز ہے. لیکن پردہ تو باہر صورت لازمی ہے, وہ تو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. پوچھا گیا ہے کہ دلہن جب گھر آتی ہے تو اسے قرآن پڑھنے کا کہا جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی اختصار کے ساتھ میں جی ایک تو یہ ہے کہ دلہن کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پہ قرآن مجید کا سایہ کیا جاتا ہے, اور جب ادھر پہنچی تو ادھر اسے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو. تو یہ ایک برکت کے لیے کہ چلیں وہ آئی ہے اس گھر میں تو قرآن مجید برکت کی کتاب ہے. انا انزلناہ کتابا مبارکا, کہ ہم نے اس کتاب کو بابرکت بنایا. تو اگر کوئی ایسے کرتا ہے, اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے یا اس کے لیے لازم ہے یا ضروری ہے, تو چلیں جو معاشرے میں کوئی اچھی عادات ہیں جن کی بیس کوئی ایسی یعنی سنت سے نہیں اسے جوڑا گیا یا اس کا اضافی کوئی ثواب نہیں بتایا گیا, تو میرے خیال میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے, تاکہ چلیں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو, اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے کہ اس گھر میں برکت ہو, رحمت ہو, تو یہ اچھی بات ہے. باقی وہ سائے والی بات تو درست نہیں ہے, کیونکہ صرف سائے میں لانا نہیں ہے, سائے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکام میں زندگی گزاری جائے, ضروری ہے. اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی شیخ, یہ مختلف علاقوں کا نا یہ مختلف طریقہ کار. اچھا. بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب دلہن گھر آتی ہے تو پھر خاوند کو اور دلہن کو دونوں کو بٹھاتے ہیں, اوپر دوپٹہ ڈال لیتے ہیں اور قرآن مجید کھول کے نا وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھو. وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو اب یہ یعنی پڑھنے کا نہیں کہتے, نہ صرف قرآن مجید کھول کے ایک دوسرے کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر وہ خاوند جو ہوتا ہے نا دلہا صاحب, وہ اس قرآن مجید میں کچھ پیسے رکھ کے پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. باہر صورت یہ رواج ہے, دین نہیں ہے, اور تلاوت اس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی نعمان فاروقی صاحب, دونوں شیخ محترم کا شکریہ ان کی تشریف آوری کا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ناظرین اس پروگرام کو کرنے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے UMT کا, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے طلباء کو فراہم کر رہے ہیں جی. اس کے علاوہ آپ کو ایک ہی میسیج ہے کہ خود جو روزہ رکھیں, سنت سوموار اور جمعرات کا, خود بھی کوشش کریں, دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.